नावल गिरदिश माँ, राइटर तूबा किरण, किस्त नंबर 15। शयान शयान, मैरी उसके वजूद पर झुकी उसे आवाज़ें लगा रही थी जबकि वो बेसुध पड़ा था। आंखें खोलो शयान, ओ माय गॉड, मार्क एम्बुलेंस को फ़ोन करो, उसने अपने पीछे खड़े मार्क को हुक्म दिया। 3 दिनों से शयान की कोई खबर नहीं आई थी, ना ही वो मैरी से मिलने आया था और ना ही उसका फ़ोन उठा रहा था। इसलिए आज वो खुद मार्क के हमरा शयान की तरफ आ गई। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था मगर कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो दरवाज़ा बजाती रही मगर जब अंदर से कोई आवाज़ न आई तो उसने मार्क से कहा कि वो दरवाज़ा तोड़ दे। मार्क ने उसके हुक्म की तमील की। दरवाज़ा खुला और सामने का मंजर हैरान कुन था। शयान बेड पर बेसुध पड़ा था और साथ ही नींद की गोलियों की खाली डब्बी पड़ी थी। मैरी ये देखकर हवास बाख्ता हो गई। जल्दी करो मार्क, शयान को कुछ नहीं होना चाहिए। वो उसका चेहरा थपक रही थी मगर वो होश में कहाँ था। कुछ देर बाद आईसीयू के सामने फिक्रमंदी से चक्कर लगा रही थी। फिक्र मत करें मैम, शयान सर ठीक हो जाएंगे, मार्क ने उसे तसल्ली दी। एक कत्ल ही तो था, इसमें खुदकुशी वाली क्या बात है। इसे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। सुर्ख रंग के लॉन्ग कोट में मलबूस वो मलका तड़प रही थी। ये उनकी जिंदगी का पहला कत्ल था। मार्क ने उसकी मालूमात में इजाफा किया तो उसने मार्क को देखा। सो वट, और तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अपना लाकट वहाँ छोड़ आए हो बेवकूफ़ आदमी, मैरी ने गुस्से से कहा तो मार्क खामोश हो गया। आधा घंटा खामोशी से गुजरा, फिर एक डॉक्टर मैरी की तरफ आया। आपके पेशेंट अब काफ़ी बेहतर हैं, कोशिश करें कि इन्हें अकेला मत छोड़ें, डॉक्टर ने कहा तो उसने सुख का सांस लिया। थैंक गॉड, उसने कहा जबकि उसकी छूती हवा उसकी तरफ देखकर उसे लन तन कर रही थी। किसी और का महबूब इतनी बेदर्दी से छीनने के बाद तुम अपने महबूब के लिए तड़पती बिल्कुल जहर लग रही हो। हवा का शोर तो हर किसी को सुनाई देता मगर उस शोर में मौजूद अल्फाज कहाँ किसी के समात में पड़ते हैं। उस दोपहर हवेली बिल्कुल खामोश थी, इतनी खामोश के लगता था यहाँ जिन अंश का नाम निशान तक नहीं है। सब लड़कियां अपने कमरों में थी। रशीदा बावर्ची खाने में मसरूफ थी जबकि नूर बानो अपने कमरे में सो रही थी। वो बहुत कम सो पाती थी मगर आज उसकी आंख लग गई थी। अभी उसे सोए कुछ वक्त ही हुआ था कि उसे अपने पैरों पर बोझ महसूस हुआ। उसकी आंख खुल गई। उसने अपने पैरों की जानिब देखा। वजदान अहमद उसने पैरों पर सर रखे फूट फूट कर रो रहा था। वो उसके बालों से उसे पहचान सकती थी। घबराकर फौरन उठी। वजी, वजी उठो, उसने वजदान को पुकारा मगर वो इसी तरह उसके पैरों पर सर रखे रोता रहा। नूर बानो के पैर उसके आंसुओं की नमी महसूस कर रहे थे। वजी, क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? वो वजदान की हालत देखकर घबरा चुकी थी। मुझे माफ़ कर दे अपा, मुझे माफ़ कर दे, उसने नम लहजे में कहा तो नूर बानो ने ताज्जुब से उसे देखा। उठो वजी, इधर आकर बैठो, उसने वजदान के बालों में हाथ फेर कर कहा तो वजदान ने सर उठाकर उसे देखा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझे माफ़ कर दे, मैं अच्छा भाई साबित नहीं हो पाया। उसने नूर बानो के सामने हाथ जोड़े तो नूर बानो ने तड़प कर उसके हाथ थाम लिए। तुम मत रो वजी, तुम रोते हो तो लगता है सारा जहां दारे मार रो रहा है, खुदा के लिए मत रो, नूर बानो ने कहा तो उसने नूर बानो का हाथ पकड़ कर चूमा। मुझे माफ़ कर दे, मैं कैसा भाई हूँ जो अपनी बहन को उस जगह अकेला छोड़कर चला गया। मैं बहुत खुदगर्ज हूँ आपा, हमेशा अपने बारे में सोचा कि मुझे नई पहचान बनानी है मगर आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाया। वो बच्चों की तरह बिलख रहा था। नूर बानो की आंखें भी भीगने लगीं। वो उसके पास फर्श पर बैठी और उसे सीने से लगा लिया। चुप हो जाओ बजी, तुम वो वाहद आदमी हो जिसके आंसू मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं, वो उसे सीने से लगाए कह रही थी जबकि वो रोता रहा। आप ये कही ना कि वजी मैंने तुम्हें माफ़ किया, आप ये क्यों नहीं कह रही आपा? कुछ देर रोने के बाद वो उससे अलग हुआ तो नूर बानो ने एक गहरा सांस लेकर अपने आंसू पूंजे। मुमकिन होता तो तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख देती, फिर शायद तुम देख पाते कि तुम्हारे पहले आंसू ने ही मेरी बरसों से पाले शिकों को अब्दी नींद सुला दिया है। मैं सोचती थी कि तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी मगर तुम्हारे इन कम वक्त आंसुओं ने फ़ौरन माफ़ीनामा पर संद लगवा दी। तुम क्या हो बजी, तुम क्या हो? वो बोली तो वजदान ने सर झुका लिया। मैं बहुत बुरा हूँ, काश वक्त 9 बरस पीछे चला जाए और मैं आपको भी यहाँ से लेकर निकलूँ, वजदान ने कहा तो वो मुस्कुराई। वक्त तो एक सेकंड भी पीछे नहीं जाता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस ज़िंदगी को मैंने अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया है। इस कमरे की दीवारें देखते हुए कहा। आपा चलें, आपा आप मेरे साथ चलें। अरे पागल, हर रास्ते पर वापसी का बोर्ड नहीं लगा होता,
کچھ راستے تنگ گلی کی طرف لے جاتے ہیں اور اس تنگ گلی کے آخر میں ایک لمبی چوڑی دیوار سینہ تانے کھڑی ہوتی ہے۔ جب انسان اس دیوار کو دیکھ کر واپس پلٹنے کے لیے رخ موڑتا ہے تو سامنے صاف الفاظ میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے لکھا ہوتا ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وجدان اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ فلسفہ بولنے لگی ہیں، وجدان نے کہا تو اس نے ایک درد بڑا کہکا لگایا۔ فلسفہ؟ تم بھی کمال کرتے ہو بجی۔ میں آپ کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، پلیز میری بات مان لے۔ میں بیتے سال تو واپس نہیں لا سکتا، مگر میں آنے والے سالوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ وجدان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اگر میں یہاں سے نکلی تو یہ سب لوگ مجھے مل کر مار دیں گے۔ یہ حویلی میری وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر میں نے یہاں سے نکلنے کا سوچا بھی تو یہ سب لڑکیاں مجھے قتل کر دیں گی۔ تم نہیں سمجھ سکتے وجی، یہاں سے واپسی کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ موت ہے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، اب چلے بس، وجدان نے کہا، لیکن اس بار جواب نور بانو کی طرف سے نہیں بلکہ کمرے میں داخل ہوتی رشیدہ کی طرف سے آیا تھا۔ نور میڈم کہیں نہیں جائیں گی، بوا جی مرتے وقت یہ وصیت کر کے گئی تھی، یہ حویلی عصمت بانو کی بیٹی چلائے گی، اور اگر عصمت بانو کی بیٹی اس حویلی سے بھاگی تو اسے مار دیا جائے۔ یہ طوائفوں کے اصول ہیں صاحب، اور طوائفیں اپنے اصولوں کی بہت پکی ہوتی ہیں، رشیدہ نے کہا تو وجدان کھڑا ہوا۔ یہ کیا اندھا قانون ہے، اور کس کی ہمت ہے میری بہن کو مارے؟ ارے وجی میاں، یہ خون چند دن جوش مارے تھا، آپ نور میڈم کو ساتھ لے جائیں گے، مگر جب دنیا کی باتیں سننے کو ملیں گی تو خود اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹ دیں گے، اس لیے یہاں سے جائیں اور واپس مت آئیے گا، رشیدہ نے کہا، جبکہ وجدان حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ وجی، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر اب یہاں مت آنا۔ نور بھی کھڑی ہو چکی تھی، وجدان نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپا۔ جاؤ وجی جاؤ، نور بانو اونچی آواز میں بولی تو وجدان نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ایک غسیلی نظر رشیدہ پر ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی سے باہر نکلا، ایک چنے کی ریڑھی لگانے والا آدمی اسے دیکھ کر ہنسا۔ لو جی، پہلے تو راتوں کو محفلیں سجتی تھی، اب دن کو بھی رئیس زادے یہاں آنے لگے ہیں۔ خدا بچائے اس نور بانو کے فتنے سے، جو ایک بار آ جائے وہ بار بار آتا ہے، وہ آدمی اپنے چنوں کو بونتے ہوئے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ وجدان نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف بڑھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ ہاں بول، نور بانو فتنہ ہے؟ فتنہ ہے؟ وہ اس ریڑھی والے کو مارنے لگا تھا۔ ارے لڑکے چھوڑو اسے، کیا کر رہے ہو؟ ارد گرد سے کچھ آدمی انہیں چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وجدان اور ریڑھی والے آدمی میں لڑائی چھڑ چکی تھی، اس کے بال بکھر چکے تھے اور منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ ریڑھی والے حال کبھی کچھ مختلف نہ تھا۔ خبردار جو نور بانو کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، جان سے مار دوں گا، وہ اشتعال انگیزی سے بولا تو ریڑھی والے نے ناک سے خون صاف کرتے ہوئے اسے گھورا۔ کیا لگتی ہے تیری محبوبہ ہے؟ بہن ہے وہ میری، سمجھے تم لوگ، بہن ہے وہ میری۔ وہ پوری قوت سے چلایا تو بازار میں یکدم خاموشی چھا گئی، اور آج کے بعد نور بانو کے بارے میں کچھ کہا تو زبان کھینچ لوں گا۔ شہادت کی انگلی سے ریڑھی والے کو وارن کرتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بازار سے نکل گیا، جبکہ دو نامعلوم ہاتھوں نے اپنے موبائل کے کیمرے میں یہ منظر تصویروں اور ویڈیوز کی صورت میں قید کیا تھا، اور اوپر کھڑکی میں کھڑی نور بانو نے ایک اطمینان بڑی مسکراہٹ سے رشیدہ کو دیکھا۔ دیکھ کا انتظام کرواؤ، آج میرے بھائی نے بڑے مجمع میں مجھے بہن قبول کر لیا ہے، اس کا دل آج برسوں بعد پرسکون ہوا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز ڈیڈ، میرا ہاتھ چھوڑیں، اینا درد سے چلائی تھی، جبکہ منصور صاحب اس کی آواز کو نظر انداز کیے اسے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج تک لے آئے تھے۔ مجھے مت مارے ڈیڈ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، مگر منصور صاحب نے اسے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ سلیمان اور عمران اطمینان سے صوفے پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ مسز منصور بھی خاموشی سے کھڑی تھی۔ گھر کے نوکر دروازوں سے جھانکتے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ تم حمید سے شادی نہیں کرو گی؟ تم آگے بڑھو گی؟ منصور صاحب نے کہتے ہوئے اپنی بیلٹ نکالی۔ نہیں، مجھے مت مارے آہا۔ منصور صاحب اسے وحشیوں کی طرح بیلٹ سے مار رہے تھے۔ ڈیڈ، یہ رہے پراپرٹی کے پیپرز۔ سلیمان نے صوفے سے اٹھ کر کچھ کاغذات منصور صاحب کی طرف بڑھائے، ان کے اینا کو مارتے ہاتھ رکے اور انہوں نے سلیمان کے ہاتھوں سے کاغذات اور قلم لیا۔ یہ سائن کرو جلدی۔
انہوں نے کاغذات اینا کی طرف بڑھائے تو اس نے سسکتے ہوئے ایک نظر کاغذات پر ڈالی۔ نہیں، یہ میرا گھر ہے، میں تم لوگوں کے نام نہیں کروں گی، یہ میرا گھر ہے، نکلو یہاں سے، نکلو۔ وہ روتے میں چیخی تو سلیمان نے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑ لیے۔ سائن کرتی ہو جاں؟ نہیں، نہیں کروں گی، بے شک مجھے جتنا مرضی مار لو، میں یہ گھر تم لوگوں کے نام نہیں کروں گی ظالمو۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی۔ منصور صاحب نے ایک بار پھر اسے بیلٹ سے پیٹنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہیں کیسے سائن نہیں کرتی، سائن تو تمہارا باپ بھی کرے گا۔ وہ غصے میں بکتے ہوئے اسے مار رہے تھے۔ مارو اور مارو، مارتے رہو۔ وہ درد میں اونچی اونچی چلانے لگی۔ بس کرے منصور صاحب، بچی کی جان لیں گے کیا؟ مسز منصور نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے بیلٹ لی اور سلیمان کو بھی اس سے الگ کیا جبکہ وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اور مارو مجھے، اور مارو مجھے، مار دو، مارو، وہ بے خودی کی حالت میں کہتی جا رہی تھی۔ مت چھوڑنا مجھے، مار دو، مار دو۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ دھیمی ہوتی گئی اور پھر وہ اپنے ماحول سے بے خبر ہو گئی۔ یہ لڑکی تب تک کمرے میں قید رہے گی جب تک حمید سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی اور یہ پیپر سائن نہیں کرتی۔ جاؤ اسے کمرے میں چھوڑ کر آؤ اور دروازہ بند کر کے چابی مجھے دینا۔ منصور صاحب نے نجمہ کو حکم دیا تو وہ سر ہلاتی اینا کے وجود کی طرف بڑھی جس پر نیل پڑ چکے تھے۔ یہ جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ ہاتھ جاتے ہوئے صوفے پر براجمان ہوئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں سستی سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی پر وہ مووی لگی ہوئی تھی جو وہ پلوشیا کو دکھانا چاہتا تھا۔ ہماری شادی بہت جلد میں ہوئی ہے اس لیے کچھ خاص تصویریں نہیں بنا پایا، لیکن تمہاری ڈھیروں تصویریں میرے پاس موجود ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی مووی بنا کر تمہیں سرپرائز دیا جائے۔ مووی کے شروع میں ہمایوں کی آواز تھی، اس کی اپنی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس چھوٹے سے پیغام کے بعد پلوشیا کی تصویریں چلنا شروع ہو چکی تھیں اور ہر تصویر کے نیچے پلوشیا کے لیے کوئی پیغام تھا۔ وہ مختلف انداز میں اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی لو یو پلوشا، تم میری زندگی ہو، تم میرے جینے کی وجہ ہو۔ اب تو محبت اتنی بڑھ گئی ہے کہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میں سوچ رہا تھا کہ جب ہمارا بچہ بڑا ہوگا تو ہم اسے یہ مووی دکھائیں گے، وہ بھی اپنے ماما بابا کی محبت پر رشک کرے گا، ہے نا پروشا؟ اور ساتھ ہی اسکرین نیلی ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر بیٹھ کے کراؤن پر ٹکا دیا۔ اب تو آنسو بھی ختم ہو گئے تھے، بس بے تاثر چہرہ اور بے تاثر آنکھیں تھیں جن میں وحشت کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اسی حالت میں رہتا مگر ڈور بیل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اٹھا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، میں آپ کے محلے میں رہتی ہوں۔ وہ آپ کی بیوی کی وفات پر وجدان نامی بندے نے مجھے یہاں صفائی کے لیے بلوایا تھا تو یہ لاکٹ غلطی سے میرے سامان میں چلا گیا۔ وہ کوئی عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک لاکٹ تھا۔ ہمایوں نے لاکٹ لیا، اس پر مارک لکھا تھا، شکریہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کتنی ہی دیر اس لاکٹ کو دیکھتا رہا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ مجھے پروشا کا بدلہ لینا ہے۔ انتظار کرو میری تھامس، میں آ رہا ہوں، سوچتا ہوا وہ اندر کی جانب چل دیا۔ ہمایوں ملک اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتا تھا۔ اس نے تیسری بار بیل بجائی تھی مگر اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر بیل پر ہاتھ رکھا اور اس بار خوش قسمتی سے دروازہ کھل گیا۔ دعا رف سے حلیے میں موجود تھی۔ وہ سلام کرتا اندر داخل ہوا۔ تو ہو آئے آپ طوائفوں کے کوٹھے سے؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ رہی تھی جبکہ وجدان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ دعا، اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ دعا سینے پر ہاتھ باندھے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی مگر وجدان کے پاس الفاظ کا قحط پڑ چکا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ شریف انسان ہیں مگر میں غلط تھی، آپ انتہائی گھٹیا انسان ہیں، وہ نفرت بڑے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وجدان 2 قدم اس کے قریب آیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں وہاں گیا تھا؟ وجدان نے پوچھا۔ آخر یہ کون مخبر پیدا ہو گیا تھا؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اور اب میں یہاں بالکل نہیں رکوں گی۔ وہ جانے لگی لیکن وجدان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں وہاں گیا ضرور تھا مگر میں… ابھی وہ کچھ کہہ رہا تھا کہ دعا نے بے دردی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ جیسے شخص پر اعتبار کیا، دعا نے کہہ کر ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ اعتبار کب کیا ہے آپ نے؟ میری بات سنے بغیر میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہی ہیں، یہ اعتبار ہے؟ وجدان نے پوچھا تو دعا تلخی سے ہنسی۔ آپ کے معصوم چہرے کے پیچھے جو جانور چھپا ہے وہ میں دیکھ چکی ہوں، اس لیے اپنی بکواس بند کریں اور خبردار جو مجھے روکنے کی کوشش کی
وہ پہلی بار غصے سے چلائی تھی۔ وجدان نے ذرا سا سر جھکایا اور پھر اسے دیکھا۔ آپ تہمت لگا رہی ہیں مجھ پر، لحاظ کرے ورنہ کیا؟ ہاں ورنہ کیا وجدان احمد، وہ اونچی آواز میں بولی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہنسوں یا روؤں۔ سچ میں دعا، میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ یعنی میری محبت کا یہ صلہ ملا مجھے۔ میں طوائفوں کے کوٹھے پر گیا اور بس اب مجھے چھوڑنے پر تیار ہو گئی۔ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی تاکہ آنسو باہر نہ آ سکیں۔ آپ یہ ایموشنل باتیں کر کے مجھے یقین نہیں دلا سکتے۔ آپ تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اگر اتنے ہی رنگین مزاج تھے تو اینا کی محبت کو کیوں جھٹلایا اس کے ساتھ بھی؟ ابھی وہ کچھ اور کہہ رہی تھی کہ وجدان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ ایک پل کی بات تھی، وہ حیران ششدر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں غلط تھا، بلکہ میں بیوقوف تھا جو ہر جگہ آپ کا ساتھ دیتا رہا، آپ کا خیال کرتا رہا، مگر اب بس۔ اسے وجدان کی آنکھوں میں خون اترتا محسوس ہوا۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وجدان اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ ہاں، میں طوائفوں کے کوٹھے پر گیا تھا کیونکہ وہاں میری بڑی بہن رہتی ہے۔ میں اس سے ملنے گیا تھا۔ غور سے دیکھیں میری شکل، میں طوائف کی اولاد ہوں، ایک ناچنے والے کا بیٹا ہوں، اور اس سب کا ذمہ دار آپ کا باپ ہے۔ اس کی آنکھوں سے نمکین پانی نکل رہا تھا۔ آواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ باری بھی ہو چکی تھی۔ آپ پوچھتی تھی کہ میرا اور آپ کے باپ کا کیا رشتہ ہے، مگر میں نے کبھی نہیں بتایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک بیٹی کے لیے اس کا باپ آئیڈل ہوتا ہے، اور میں آپ کی نظروں میں سکندر حسین کا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اس نے کہہ کر ایک زخمی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ میں غلط تھا، وہ بولا، جبکہ دعا دم سادے اسے سن رہی تھی۔ آپ کے باپ کی وجہ سے میری ماں طوائفوں کے کوٹھے پہنچ گئی۔ آپ کے باپ نے میری ماں کو طوائف بنا دیا۔ آپ کے باپ کی وجہ سے میری بہن روز اپنی عزت کا جنازہ پڑتی ہے، اور میں روز اس خوف کو سینے سے سجائے گھر سے باہر نکلتا ہوں کہ کوئی مجھے پہچان کر یہ نہ کہے کہ یہ دیکھو طوائف کا بیٹا جا رہا ہے۔ آپ کے باپ کی وجہ سے ہمارا خاندان تباہ ہو گیا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں گھٹیا ہوں۔ وہ بولنا شروع ہوا تو غصے میں تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی آواز دھیمی ہوتی گئی۔ میں گھٹیا ہوں؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بھیگے لہجے میں پوچھا۔ چند آنسو پلکوں سے ہاتھ چھڑا کر گالوں پر بکھر گئے تھے۔ دعا ساکت کھڑی تھی، بالکل ساکت، جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ وجدان لڑکھڑا کر صوفے پر گرا اور سر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں واقعی گھٹیا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ میں اس قابل ہوں ہی نہیں۔ وہ سر پکڑے کہہ رہا تھا، جبکہ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ گہری خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج میں گڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر وہ سر پکڑے بیٹھا رہا اور وہ سن کھڑی رہی۔ میرے بابا کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ دعا نے خاموشی توڑنے میں پہل کی تو وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سب کچھ آپ کے باپ کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا، لیکن آپ فکر مت کرے، میں آپ کے باپ کے گناہوں کی سزا آپ کو کبھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے نا، اور اعتبار تو اتنا ہے کہ ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں۔ بس ہنسی آ رہی ہے اپنے بے وقت ہونے پر۔ مطلب اللہ کوئی ایک ایسا رشتہ تو دے سکتا تھا نا اپنے اس کمزور بندے کو جو اس پر اعتبار کرتا، مگر اس نے نہیں دیا۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ پر ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کر کے اس کے گال صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی حرکت پر حیران کھڑی تھی۔ آپ یہاں سکون سے رہے، میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر درد سے مسکرایا، پھر دروازے کی جانب بڑھا۔ وجدان رکے، وہ اس کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے نکل چکا تھا۔ وہ تھک کر وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ اور بابا نے وجدان کی ماں کو طوائفوں کے کوٹھے پر بیچا تھا؟ ہزاروں سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر جواب نداد۔ اس نے تھک کر دروازے کو دیکھا جہاں سے وجدان احمد گیا تھا۔ اسے لگا اس نے وجدان احمد کو کھو دیا ہے۔ اس روز مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے وجدان پر تہمت لگا دی تھی، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر اس دن وجدان مجھے نہ روکتا تو کیا ہوتا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ حد سے زیادہ اچھا ہونا انسان کو برباد کر دیتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ حد سے زیادہ اچھا تو وہ ہے
میں شاید اپنی ساری زندگی اتنی شرمندہ نہیں ہوئی ہوں جتنی اس دن ہوئی تھی۔ میں نے اس کا دل دکھایا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، منہ پر خون کے نشان تھے، مگر میں نے اس کی خیریت بھی دریافت نہیں کی تھی۔ وہ شکستہ انداز سے چلتا ہوا گھر سے نکل گیا تھا۔ میں اسے روک ہی نہ پائی۔ پل بھر میں مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، میں نے بہت دکھ اٹھائے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ میں ہر بات پر فوراً ریئیکٹ کروں۔ اس نے کہا تھا یہ سب کچھ میرے بابا کی وجہ سے ہوا ہے، مگر کیسے؟ میں نے وہ نمبر کھول کر دیکھا جس سے مجھے تصویریں ملی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کا نمبر ہے۔ ہاں، لیکن میں نے وہ نمبر زبانی یاد کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں تیار ہو کر گھر سے نکل گئی۔ میری منزل وہ حویلی تھی جہاں سے مجھے اپنے تمام سوالوں کے جواب مل سکتے تھے۔ دعا سکندر۔ بس یہی اتار دیجیے۔ سنگ مرمر کی حویلی سے کچھ دور اس نے رکشہ رکوایا اور رکشے والے کو پیسے تھما کر تیز تیز چلنے لگی۔ دائیں جانب دکانیں تھیں اور بائیں جانب درختوں کی لمبی قطار تھی۔ آس پاس کے لوگ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ اس حویلی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر حویلی کا جائزہ لیا اور پھر چنے بیچنے والے آدمی کو دیکھا، جو انتہائی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر خاموشی سے حویلی میں داخل ہوگی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ساتھ ہی مناظر بدل گئے۔ وہ ایک پرانی طرز کی حویلی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی پرانے زمانے کے مزدور نے اس کا نقشہ تیار کیا ہو۔ پل بھر کے لیے اسے لگا وہ یہاں پہلے بھی آ چکی ہے، جیسے یہ سب کچھ وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے آن گھیرا تھا، مگر وہ اسے اپنا وہم قرار دیتی آگے بڑھی۔ صحن میں چند لڑکیاں گلابی فراق پہنے رقص کی تیاری کر رہی تھیں، جب ایک لڑکی سیاہ کپڑے پہنے انہیں ہدایت دے رہی تھی۔ دعا آہستہ آہستہ چلتی ان کی طرف بڑھی۔ ارے بی بی، کہاں جا رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ صحن میں قدم رکھتی، ایک عورت اس کی طرف لپکی۔ اس عورت کی آواز پر سب لڑکیاں بھی اس طرف متوجہ ہو گئیں۔ دعا نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور پھر لڑکیوں کو، جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے نور بانو سے ملنا ہے، اس نے کہا تو سیاہ کپڑوں والی لڑکی چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ میں نور بانو ہوں، کہیں کیا کہنا ہے؟ نور بانو نے کہا تو اس نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا، یعنی وہ وجدان احمد کی بہن تھی۔ مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، دعا نے کہا تو نور بانو اور رشیدہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ رشیدہ، تم باورچی خانے میں جاؤ، نور بانو نے رشیدہ سے کہا تو وہ سر ہلا کر منظر سے غائب ہو گئی۔ نور بانو نے ایک نظر عبائے میں لپٹی دعا پر ڈالی۔ آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ نور بانو پوچھ رہی تھی۔ میں دعا سکندر ہوں، سکندر حسین کی بیٹی اور وجدان احمد کی بیوی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو نور بانو کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہ کچھ دیر حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ دعا، وجی نے تم سے شادی کر لی ہے؟ وہ غم غصے کی حالت میں پوچھ رہی تھی۔ دعا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جی، جہاں سب لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو کسی کمرے میں جا کر بات کر لیں، دعا نے کہا تو نور بانو کچھ کہے بنا سیڑھیوں کی جانی پڑی۔ دعا نے چپ چاپ اس کے قدموں کی پیروی کی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ حویلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہاں کچھ بھی اندیکھا نہیں تھا، ہر چیز سے شناسائی ٹپک رہی تھی۔ نور بانو اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ دعا نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو دعا؟ نور بانو نے پوچھا تو اس نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ مجھے تم کی جگہ آپ کہیں گی تو مجھے اچھا لگے گا، دعا نے کہا تو نور بانو کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ تو آپ یہاں مجھے تمیز سکھانے آئی ہیں دعا صاحبہ؟ نور بانو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں اپنے بابا کے بارے میں جاننے آئی ہوں، میں ان کا ماضی جاننا چاہتی ہوں، دعا نے کہا تو نور بانو ہنسی۔ مطلب میرا شک ٹھیک نکلا، سکندر حسین نے اپنی اولاد سے اپنا ماضی چھپا کر رکھا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ دعا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو وہ پل بھر کے رکی، پھر گویا ہوئی۔ اچھی بات ہے۔ آپ کی نظروں میں میرے بابا کے لیے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ پلیز مجھے بتائیں ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ اب کی بار دعا نے منت کی تھی۔ نور بانو نے اسے دیکھا، پھر کمرے میں موجود واحد الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کھول کر کپڑوں کے نیچے سے ایک سیاہ رنگ کے کور والی بوسیدہ سی ڈائری نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ میری ماں کی ڈائری ہے، اس میں آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، نور بانو نے کہا تو اس نے ڈائری کھولی۔ اس کے صفحات پیلے پڑ چکے تھے اور سیاہی مدھم ہو چکی تھی۔
کیا میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہوں؟ نہیں، آپ کو جو کچھ جانا ہے یہیں بیٹھ کر جانیے، میں باہر جا رہی ہوں، آدھے گھنٹے بعد آؤں گی۔ نور بانو کہہ کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی تھی۔ نہ جانے اس میں کیا تھا۔ یہ کہانی ہے سکندر حسین کی، یہ کہانی ہے عصمت بانو کی۔ سکندر حسین، میری پہلی اور آخری محبت نہیں بلکہ عشق کہنا زیادہ بہتر ہوگا، اور شاید یہی میری غلطی تھی کہ میں نے اس بے وفا آدمی کو جنونیت کی حد تک پہنچا تھا۔ میں 5 وقت کی نمازی لڑکی تھی، ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی۔ بہت چھوٹی تھی جب ابو کا انتقال ہوا، اور پھر کچھ سالوں بعد امی بھی چل بسیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ امی کے انتقال کے بعد میری خالہ میرے ساتھ رہنے لگیں۔ گھر کا نظام انہی کی بدولت چل رہا تھا، اور اس کے بدلے وہ مجھے اپنے شرابی بیٹے سے بیاہنا چاہتی تھی، اور شاید میں ان کی بات مان بھی لیتی، لیکن اس روز سکول جاتے وقت مجھے گلی میں کرکٹ کھیلتا سکندر حسین نظر آیا۔ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا۔ وہ کرکٹ چھوڑ کر میرے پاس آ گیا، اور وہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ میں اکثر اپنے والدین کو یاد کر کے روتی تھی تو وہ مجھے بچوں کی طرح بہلاتا تھا۔ پھر میری عادت ہو گئی کہ مجھے جو بھی پریشانی ہوتی تھی میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہہ دیتی تھی۔ وہ ایک مولوی کا بیٹا تھا، پورے گاؤں میں اس کی عزت تھی، اور میں تو کسی کو نظر ہی نہ آتی تھی۔ مگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بہت شان سے کہا کرتا تھا کہ یہ میری عصمت ہے، اور اس کا یہی انداز مجھے اس کا دیوانہ بنا دیتا تھا۔ اس کے والدین اسے مجھ سے دور رہنے کا کہتے تھے، مگر وہ کہتا تھا کہ مجھے عصمت سے محبت ہے۔ ہم ایک درخت کے نیچے ملا کرتے تھے۔ نہ جانے وہ درخت اب کہاں ہوگا یا نہیں۔ دعا پڑتی جا رہی تھی، اور اس کا چہرے کا رنگ فنک ہوتا جا رہا تھا۔ مطلب اس کا باپ اور وجدان کی ماں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ وہ واقعی حیران تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے صفحہ پلٹا۔ پھر اس نے اپنے والدین سے میرے بارے میں بات کی، مگر وہ مجھ جیسی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کو تیار نہ تھے۔ سکندر مجھے یہ سب بتا رہا تھا کہ اچانک اس کے سر پر پتھر لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں یکدم گھبرا گئی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو اپنی خالہ کے بیٹے کو وہاں دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتا ہوا گھر لے گیا۔ اس دن خالہ نے مجھے بہت مارا تھا۔ کچھ روز سکندر کی کوئی خبر نہ آئی۔ میں بہت پریشان تھی، اس لیے خالہ سے چوری چھپے سکندر کی خیریت معلوم کرنے گھر سے نکل گئی۔ میں اپنا منہ چادر میں چھپائے تیز تیز چلتی اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گھر کا دروازہ بجایا تو اس کی امی نے دروازہ کھولا اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ پھر اس کے ابو بھی آ گئے، وہ بھی مجھے بے حیا کہہ کر ڈانٹ رہے تھے۔ میں چپ چاپ کھڑی سنتی رہی، اور پھر وہ آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر والوں سے کہا کہ وہ مجھ سے ضرور شادی کرے گا۔ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑے گاؤں سے باہر آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ جا کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اس نے پڑھ کر صفحہ پلٹایا، نہ جانے اور کیا جاننا باقی تھا۔ شہر آ کر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ ہم دونوں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، اور میں خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی، لیکن میری خوش نصیبی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ ایک روز سکندر کو اس کی امی کا فون آیا کہ اگر وہ مجھے چھوڑ کر واپس نہ آیا تو وہ خودکشی کر لیں گی۔ اس روز سکندر حسین نے اپنی ماں کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ ہمارے گھر کے ساتھ بوبا جی رہتی تھی۔ سکندر مجھے ان کے پاس چھوڑ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے خالہ کے بیٹے کے ہاتھ چلوں۔ مجھے اچھا لگا تھا کہ طلاق دینے کے بعد بھی اسے میری فکر تھی، لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب بوبا جی مجھے اس حویلی لے آئیں۔ میں چھوٹی سی تھی تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس حویلی کی حقیقت کیا ہے۔ مجھے رقص سکھایا گیا۔ میں کم عمری کی وجہ سے اس ڈانس میں خوش ہوتی تھی، لیکن پھر ایک رات مجھ پر اس حویلی کی حقیقت کھلی۔ وہ بہت دردناک رات تھی۔ اس رات مجھے سکندر حسین شدت سے یاد آیا تھا۔ آخر یہ کیسی محبت تھی جو امی کے ایک فون پر ختم ہو گئی؟ اس نے تو مڑ کر میری خبر تک نہ لی تھی۔ میں روتی سسکتی رہتی، مگر پھر آہستہ آہستہ میں خاموش ہو گئی۔ سکندر کی بے وفائی نے میرے الفاظ چھین لیے تھے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر کبھی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک چکا تھا۔ تو کیا بابا بے وفا تھے؟ وہ اپنے والدین کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئے، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے پروشا اور ہمایوں کی شادی کروا دی۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ محبت کی کہانیوں میں ظالم سماج بننے سے ڈرتے ہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے صفحہ پلٹا۔ پھر ایک روز بوبا جی نے ایک رئیس آدمی سے میری شادی کروا دی، یا دوسرے معنوں میں مجھے بیچ دیا، اور اس شخص نے مجھے 2 بچوں کے سوا کچھ نہ دیا۔ وہ مجھ پر جتنا ظلم کر سکتا تھا کرتا۔
ایک رات ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال ہو گیا اور یوں میں ایک بار پھر حویلی آ بسی۔ میں نور کے لیے بہت پریشان تھی کیونکہ میں اسے ایک طوائف نہیں بنانا چاہتی تھی، مگر بوا جی نے اس کی پرورش اس انداز میں کی کہ وہ بچپن سے ہی ناچ گانے میں مشغول ہو گئی۔ بچی چھوٹا تھا اور بہت شرارتی بھی، زندگی معمول پر آ گئی، لیکن پھر ایک روز 2 قدموں نے اس حویلی کو پار کیا۔ وہ 2 قدم سکندر حسین کے تھے۔ وہ اپنی 2 بچیاں اٹھائے میری چوکھٹ پر کھڑا تھا، مگر اس بار اس کے آنے پر مجھے کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ میری محبت مری نہیں تھی، لیکن بے وفائی کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے مجھ سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے والدین نے اپنی مرضی سے اس کی شادی کروا دی تھی اور اب وہ اپنے ضمیر کی آواز پر مجھ سے معافی کا طلبگار تھا۔ میں کیا کرتی؟ وہ مجھے اپنی بچیوں کا واسطہ دے رہا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا، اور اسے معاف کرنے کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ پھر وہ اکثر مجھ سے ملنے آنے لگا۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ اپنی بیٹیوں کو اس جگہ مت لایا کرو، مگر وہ میری ایک نہ سنتا۔ وجی اس کی بڑی بیٹی دعا سکندر سے بہت پیار کرتا تھا، اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا، اس کے بال سنوارتا تھا، اور مجھے یہ سب بالکل پسند نہ تھا۔ میں نے بوا جی سے مدد چاہی تو انہوں نے سکندر کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ حویلی نہیں آئے گا، اور اس کے بعد وہ باقی نہیں آیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں تو بہت ہنستی ہوں کہ لوگوں نے ذرا سی دل لگی کو محبت سمجھ کر کیا کچھ نہیں کیا۔ میری تو نمازیں بھی چھوٹ گئیں، میرے تو روزے بھی چھوٹ گئے، میں مر گئی تھی شاید۔ اس شخص کی محبت نے مجھے طوائف بنا دیا اور میں کچھ کر بھی نہ سکی۔ دعا پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو تھیں۔ اف، تو یہ سب اس کے بابا کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک 5 وقت کی نمازی لڑکی کو طوائف بنا کر وہ خود مولوی بن گئے۔ اسے لگا اس کے اندر کوئی بت ٹوٹ گیا ہو، بابا کے پرفیکٹ ہونے کا بت، بابا کے آئیڈیل ہونے کا بت۔ میں نے شل ہوتے ہاتھ سے صفحہ آگے کیا، مگر آگے کے صفحات خالی تھے۔ وہ تیز تیز صفحے پلٹاتی رہی۔ چند صفحات کے بعد ایک صفحے پر کچھ لکھا تھا۔ اس کا ہاتھ رکا۔ آج وجی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے بوا جی کی وجہ سے اس کے ساتھ بہت غلط کیا اور وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ منصور صاحب نے آنا تھا اور اسی لیے میں نے اسے کمرے میں بند کیا، مگر وہ قید برداشت نہیں کر پایا اور حویلی سے بھاگ گیا۔ میں کس سے کہوں کہ میں مر گئی ہوں؟ کون یقین کرے گا؟ یہاں تو سب کو اپنی پڑی رہتی ہے، لیکن خیر اچھا ہی ہوا۔ بہت سالوں بعد جب وہ افسر بن جائے گا تو میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ میرا بچہ بہت محنتی ہے، وہ ایک دن میرا نام ضرور روشن کرے گا۔ لیکن وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہوگا، شاید کوئی اندر آ رہا ہے۔ میں آج اس ڈائری کو چھپا دوں گی اور پھر کبھی اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی، کیونکہ میں لکھتی ہوں تو میری اذیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تحریر ختم ہو گئی۔ وہ سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی، اس لیے وجدان کا نام سنتے ہی بابا رونے لگے تھے، اور اسی لیے وہ اس سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ عصمت بانو نے انہیں معاف کر دیا تھا، مگر نور بانو نے کبھی معاف نہیں کیا، اور منصور صاحب، منصور بلا والے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور نور بانو اندر داخل ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ امید ہے آپ کو اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ نور بانو نے اس کے ہاتھ سے ڈائری چھینی۔ وہ شزدر سی بیٹھی تھی۔ اور ایک بات جو یہاں نہیں لکھی وہ بھی جان لیں کہ عصمت بانو کا قتل ہوا تھا۔ نور بانو نے کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ میرے بابا کو معاف کر دے، اس نے بھیگے لہجے میں کہا تو نور بانو ہنسی۔ معاف؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ میری ماں کی عزت لوٹا دو، میرا اور وجی کا بچپن لوٹا دو، پھر میں سب کو معاف کر دوں گی، پلیز۔ دعا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، مگر نور بانو ایک جھٹکے سے اس سے دور ہٹی۔ ہاں، میرے گندے وجود کو ہاتھ مت لگاؤ، اس نے کہا جب دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے نور بانو کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مجھے اور میرے بابا کو معاف کر دیں، ہم نے سزا بھگت لی ہے۔ میری بہن کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور میرے بابا ہارٹ اٹیک سے فیل ہو گئے۔ آپ کے سامنے آپ کے مجرم کے خاندان کی آخری فرد کھڑی ہے، پلیز اسے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے منت کر رہی تھی۔ نور بانو چند ثانیے خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ ویسے وجی کو آپ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے اپنی ماں کے مجرم کی بیٹی سے شادی کیسے کر لی؟ نور بانو نے کہا تو اس کے بندے ہاتھ نڈال سے ہو کر خود ہی کھل گئے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے باپ کو معافی نہیں ملے گی۔ وجدان کے سامنے تو میں اب کبھی سر اٹھا کر جی نہیں سکوں گی، اس نے شکستہ لہجے میں کہا اور چہرہ ڈام کر سست روی سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ چائے تو پی لیں،
نور بانو نے آواز دی مگر اس کے قدم نہ رکے۔ وہ خاموشی سے چلتی اس حویلی سے نکل گئی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے اور چنوں والا آدمی تعجب سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ جاری ہے۔